अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। हुकूमत हर सूरत में ये चाहती है कि अपकमिंग सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए हो और इसके लिए वो भरपूर कोशिशें कर रही है। उससे पहले एक सदारती रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी गई कि आया सेनेट इलेक्शन आइन की शिक 226 के तहत ही कराए जाए या फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके हम शो ऑफ हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए इलेक्शन कराए जा सकते हैं। ये फैसला अभी आना बाकी था कि हुकूमत ने एक और कोशिश की और कौमी असम्बली में आइन का में तरमीम के लिए बिल पेश कर दिया, 26वीं आइनी तरमीम के लिए। वहाँ हुल्लड़बाजी हुई, गालम गलोच हुई, शोर शराबा हुआ, हाथापाई तक नौबत आ गई और ये मामला हल नहीं हो सका। हुकूमत को यहाँ पर नाकामी का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने अब एक और कोशिश की है और उसने ये कोशिश ये की है कि इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया है। ये एक मशरूत ऑर्डिनेंस है और इसको मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुतवक्का फैसला होगा उसके साथ। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आइन की शिक 226 के तहत ही सेनेट के इलेक्शन होने तो फिर शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन नहीं होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये तजवीज़ करती है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आप इलेक्शन करा सकते हैं शो ऑफ हैंड के ज़रिए, तो फिर इस आइन की बड़ी अहमियत होगी, इस एक्ट की बड़ी अहमियत होगी, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जब तक सेनेट की इलेक्शंस का शेड्यूल जारी किया जाएगा उस वक्त तक अगर हमने कानून साजी नहीं की, उस शेड्यूल जारी करने के बाद हम कानून साजी नहीं कर सकेंगे। तो हुकूमत ने पहले से पेशबंदी कर ली है अपनी। तो ये थोड़ा टेक्निकल सा मामला है, लेकिन हुकूमत अपनी तौर पर तैयार है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए तो इस दफ़ा ये ऑप्शन हुकूमत हर सूरत इस्तेमाल करे कि इलेक्शन सेनेट के शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों, ओपन बैलेट के ज़रिए हों, सबको पता हो कि किसने किसको वोट दिया। अब मामला ये है कि हुकूमत ऐसा चाहती क्यों है। अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत के नामजद सेनेटर्स जो होंगे उनको हुकूमत की अपने अरकान पार्लियामेंट वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी नहीं है। हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो हुकूमत से नाराज़ हैं, इमरान खान साहब से नाराज़ हैं, अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, तो वो वोट नहीं डालेंगे और इसका फ़ायदा अपोजिशन उठाना चाहती है। अब सवाल ये बनता है कि अगर आज इस मौके पर यह काम जो इमरान खान साहब की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट करेंगे, ये जायज़ होगा, हलाल होगा और इससे अपोजिशन फ़ायदा उठा सकती है, तो ये माजी में क्यों हराम था और आगे क्यों हराम हो जाएगा? क्यों ज़रूरी होगा कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन हो या ना हो, ये फिर बहस ही ख़त्म हो जाती है। तो ये सवाल तो मैं अपोजिशन से पूछूंगा, लेकिन साथ साथ अपोजिशन की भी अपनी तैयारी है। अपोजिशन पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसने ये फैसला किया है कि 26 मार्च को वो लॉन्ग मार्च निकालेंगे और इसको अब महंगाई मार्च का नाम दिया गया है। इस हवाले से पीडीएम में शामिल जमातें बड़ी पुरुमीद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि कश्मीर के जो इलेक्शन होने उससे पहले इमरान खान साहब का बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में ये फैसला हो चुका है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, महंगाई मार्च का आगाज होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के हर कोने से निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को घर भेज देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके इलेक्शन से पहले वजीर आज़म इमरान खान नहीं रहेगा। तो डेडलाइन पे डेडलाइन, तारीख पे तारीख पीडीएम की तरफ से आ रही है और हुकूमत बड़े चिल मूड में नजर आती है। इमरान खान साहब कहते हैं उल्टा भी लटक जाओ, एनआरओ नहीं दूंगा। मैं हर किस्म की सोच के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किस्म के नजरिए के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मैं कभी किसी किस्म की मुफाहमत जो मैं नहीं करूंगा, मैं कभी बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कभी छोटे चोरों को जेलों में डालूं और बड़े डाकुओं को एनआरओ दूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा।
توقع یہ کی جا رہی ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی سینٹ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی جس کے پاس سب سے زیادہ سینیٹرز ہوں گے. اپوزیشن کے سینیٹرز پھر بھی زیادہ ہوں گے لیکن یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی. اور اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلا اسٹیپ یہ ہوگا اس لانگ مارچ کے بعد کہ وہ استعفے دے سکتے ہیں. اگر استعفے دیے تو اس پر بھی حکومت کا موقف واضح ہے. وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے, گو کہ ایک مشکل بات ہے, اتنے بڑے الیکشن بائی الیکشن کیسے ہوں گے, لیکن حکومت قانونی طور پر کرا سکتی ہے. ایسی صورت میں حکومت شاید یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اکثریت حاصل کرے قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اور اپنی مرضی کی قانون سازی کرے اور جو کچھ وہ چاہتی ہیں وہ کرنا چاہیں تو ان کو میدان صاف مل سکتا ہے. یہ بہت آگے کی بات ہے. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. طلال چودھری صاحب رہنمائے مسلم لیگ ان کے, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چودھری منظور حسین صاحب سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کوئی مشروط آرڈیننس لایا گیا, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اتنا کیوں آپ کو جلدی پڑی ہوئی ہے اور اتنی کیوں آپ کو فکر ہے کہ اس دفعہ تو الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے یوں؟ کیا اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ آپ کے لوگ آپ سے ناراض ہیں اور آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, یہ معاملہ ہے؟ دیکھیں مسعود, ہم سے زیادہ جلدی ماضی میں اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں کو تھی. مساق جمہوریت میں تو انہوں نے کیٹاگوریکلی وعدہ کیا تھا کہ ہم سینٹ کا الیکشن باقاعدہ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ سے کرائیں گے. اگر وہی کام پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے, وہی کام میرا لیڈر, میرا وزیر اعظم, آپ کا وزیر اعظم کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. چودھری منظور صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جب ان کی باری آئے گی یہ قوم کو ضرور بتائیں کہ ان کے پاس کون سا ایسا الادین کا چراغ تھا جو پچھلے الیکشن میں سینٹ کی 2 سیٹیں نکال لیتے ہیں خیبر پختونخوا سے, ایک بھی نہیں بنتی تھی ان کی. یہ قوم کو روشنی ڈالیں کیسے ان کے سینیٹرز جیتے تھے. ہمارے 20 سینیٹرز جنہوں نے ضمیر فروشی کی پوری قوم کے سامنے ہے, میڈیا کے سامنے ہے, ہم نے انہیں نکال دیا. وہ بھی پوچھیں گے عثمان ڈار صاحب کہ سینٹ کے چیئرمین کے جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کے پاس کون سا الادین کا چراغ تھا؟ سینٹ کے چیئرمین میں طریقے عدم اعتماد یہ لوگ لے کے آئے ہیں. اگر ان کے پاس نمبرز پورے تھے تو پھر ان کی طریقے عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے تھی. خود ان کے 14 سینیٹرز نے ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا. لنچ کرنے جاتے ہیں واپس نہیں آتے. کسی ایک کا نام پوچھیں ان سے ابھی تک قوم کے سامنے نہیں آیا. کیا ایکشن لیا انہوں نے ان کے خلاف؟ بند کرتے ہیں یہ سارے دروازے ہمیشہ کے لیے. خرید و فروخت کا جو بازار گرم رہا ہے سینٹ میں, آئیں مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں. ابھی یہ بولنا شروع ہوں گے جب ان کی باری آئے گی جی ٹائم نہیں ہے, وقت بہت کم ہے, کمیٹیز ہونی چاہیے. طلال چودھری صاحب سے میں پوچھتا ہوں نا, جب انہوں نے ایک نہل شخص کو میاں نواز شریف کو پارٹی کا صدر بنانا تھا, اسی پارلیمنٹ میں راتوں رات 24 گھنٹے میں امینڈمنٹ آ جاتی ہے مسعود, اور ایک نہل شخص کو پارٹی کا صدر بنا دیا جاتا ہے. بڑی زبردست امینڈمنٹ ہم سب نے مل کے چند روز قبل, کچھ عرصہ قبل کہہ لیں, آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ کی, سب نے کی, مل کے کی. اچھا اقدام تھا, سارے ایک پیج پہ تھے. یہاں صرف ضرورت ہے ول کی اور نیت کی. مگر سر معذرت کے ساتھ قومی اسمبلی میں آپ کی نیت ہوگی, آپ کی ول نہیں تھی سر, ول نہیں تھی. شاہ محمود قریشی صاحب نے خود کہا نہ نمبر تھے نہ نمبر ہیں ہمارے پاس, مگر پھر بھی آپ نے بل پیش کیا, لابنگ نہیں کی, اپوزیشن اور دیکھیں اس سے دیکھیں اس سے زبردست کیا بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, لیکن اگر ہماری ول نہ ہو, ہماری نیت ٹھیک نہ ہو, ہم کبھی یہ بل ٹیبل نہیں کریں. ہم تو ان کو دعوت دے رہے ہیں. اگر یہ واقع ہی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں, اگر یہ حقیقی معنوں میں سنجیدہ ہیں, ان کی واقعی نیت صاف ہے, ول ہے, تو آئیں, یہ وقت ہے ووٹ کو عزت دینے کا. پہلے آئیں سینٹ میں ووٹ کو عزت دیتے ہیں سب مل کے, پھر اگلے جنرل الیکشن میں دیکھیں گے. ہم بھی چاہتے ہیں ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں سینٹ میں مل کے خریدو. چلے ووٹ کی عزت کا نعرہ نون لیگ نے لگایا نا, تو طلال چودھری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. طلال چودھری صاحب, عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں یہ وقت ہے ووٹ کو عزت دینے کا, آزاد کر دیں پابندیوں سے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے, دیکھیے حکومتیں جو ہیں وہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امینڈمنٹ اگر لانی ہو تو اس کے ماحول پارلیمنٹ میں کیسے بنایا جاتا ہے, کیسے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اس وقت جبکہ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, 2/3 تو دور کی بات ہے. یعنی آپ راتوں رات
فرینڈز آف عمران خان کے لیے ایک پورا پیکج اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی اگر وہ فورن نیشنل ہو, اگر وہ سینیٹر بن جائیں تو اس کے بعد وہ پھر اپنی نیشنلٹی اگر مناسب سمجھے تو چھوڑ دیں. سو پاکستان میں کوئی سٹا لگا کے کوئی خان صاحب کو کوئی دے دے گا ڈونیشن, وہ کوئی ان کا کچن پہلے چلاتا ہے تو وہ پارٹی کا جنرل سیکٹری ہے, کوئی ان کو جہاز دیتا ہے تو وہ ان کا وزیر ہے, کوئی ان کو میرا مطلب پیسے دیتا ہے تو وہ ان کا میرا مطلب کار خاص ہے. اسی طرح یہ اپنے فرینڈز جو اب عمران خان ہے اس کو نوازنے کے لیے یہ سارا کچھ ترمیمیں لے آتے ہیں. یعنی اس حد تک یہ مذاق بن گیا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اب عمران خان کی خواہشات کے مطابق ہوگی. بھئی آئینی ترمیم تو آپ کی سب سے پہلے آپ کی انٹینٹ دیکھی جاتی ہے, نیت. سو نیت جو قانون سازی میں ہے وہ ہے کیا؟ اگر آپ کی نیت ہے, مجھے یہ بتائیے, آپ کا ڈپٹی سپیکر 55,000 جعلی ووٹوں سے سٹے لے کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی اگر آپ کی نیت ہے کہ یہ سب کچھ صاف ستھرا ہونا چاہیے, اگر آپ کا چیئرمین سینٹ نہیں بنتا تھا تو آپ اس دن یہ اس کو نہ بناتے نا جی. آپ لوٹے بنا رہے ہیں پنجاب میں, دن رات آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو بلا کے ملتا ہے اور آپ کہتے ہیں وکٹ گرا دی ہے ہم نے, اور اب آپ کو بڑی فکر آ گئی ہے جی کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب آپ کے اراکین جو ہیں وہ نہ حلقوں میں جا سکتے ہیں نہ آپ سے مطمئن ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ ترمیم اس موقع پر بغیر پارلیمنٹ کی پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت میں لانے آپ کی بدنیتی پر مبنی ہے. سو یہ صرف فرینڈز آف عمران خان کو پرموٹ کرنے کے لیے, انہیں سینیٹر بنانے کے لیے اور فورن نیشنلز کے لیے رستہ کھولنے کے لیے کہ فورن نیشنلز آپ سمجھتے ہیں بدنیتی پر سے آئے, کوئی لیبیا سے آئے, کوئی وہاں سے آئے اور سینیٹر بن جائے. آپ بالکل, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ اس پر مشاورت جس طرح سے ہونی چاہیے تھی, یہ پورا پاکستان یہ مانتا ہے اس طرح سے مشاورت نہیں ہوئی اور اس پہ کئی اچھی تجاویز بھی موجود ہیں. چودھری منظور صاحب, اس سے پہلے کہ میں مزید اسی زمین میں بات کروں, ایک اور سوال جو آج ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ یہ اراکین پارلیمنٹ جو ہوتی ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں, یہ 62-63 کی چھلنی سے گزر کر آتی ہیں. یہ تو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, یہ اپنا سودا کرتے ہیں, تو پھر رہ کیا جاتا ہے نیچے؟ پارٹیز کو چاہیے کہ وہ ایسے کینڈیڈیٹ لے کر آئے جو لائل ہوں, جو وفادار ہوں, جو دیانتدار ہوں. تو یہ پارٹیز کا ایشو نہیں ہے زیادہ؟ دیکھیے سب 2-3 چیزیں ہیں جو دیکھنے والی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ عجیب حکومت ہے کہ سپریم کورٹ میں اس پہ ریفرنس بھیج دیا ہے, آئین کے اندر اسمبلی میں ترامیم لے آئے ہیں اور تیسرا آرڈیننس جاری کر دی ہے. اس کا مطلب انہیں خود نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے, اور جب آپ کو خود نہیں پتا, آپ ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, تو آپ کریں گے کیا؟ مطلب ہاش پاش کر دیا نا. آپ ایک طرف سپریم کورٹ کا وہ آرڈیننس میں بھی ذکر کر دیا ہے, آئینی ترمیم لے آئے ہیں. اس کا مطلب آئینی ترمیم لانے کا مطلب اسمبلی میں انٹروڈیوس کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں آئینی ترمیم ہے, پھر آئینی ترمیم ہے تو صدارتی آرڈیننس کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بات. دوسری بات, اصل ان کے دماغ کے پیچھے خوف کیا؟ ایک بات تو طلال چودھری صاحب نے بتایا, جو خوف یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ ڈس سیٹسفیکشن ہے. مجھے 4-5 MNAs نے بتایا, میں اسلام آباد تھا پچھلے دنوں, کہ ہم تو حلقوں میں نہیں جا پا رہے, کیا لینے جائیں؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگوں کے گھر بنانے کے بجائے گرا دیے گئے, دکانیں گرا دی گئی. اب ڈر کیا ہے؟ میں ایکچوئل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ دیں, اگر ان کے کچھ ممبران ووٹ خالی چھوڑ دیتے ہیں, ووٹ کسی کو بھی نہیں ڈالتے, یہ تو ان کا رائٹ ہے نا, ٹھیک ہے, ووٹ نہ ڈالنا تو رائٹ ہے نا, خالی چھوڑ دیتے, عمران خان قومی اسمبلی کے اندر سیٹ ہار جاتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی, عدم اعتماد ہو گیا آلریڈی, اور اپوزیشن کہے گی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, آپ کے پاس میجورٹی نہیں رہی. یہ خوف ہے جس کی وجہ سے کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں, کبھی اسمبلی میں کرتے ہیں, کبھی کدھر بھاگتے ہیں, کبھی نام ہے کہ ہم فیئر اینڈ فری کرانا چاہتے ہیں. رہی بات یہ, عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ 2 سینیٹرز آ گئے, ایک ہمارا جنرل سیٹ پہ آیا پچھلی بار اور ایک خاتون آئی, اور دونوں کا ووٹنگ پیٹرن علیحدہ علیحدہ ہے. عثمان ڈار صاحب کو تو نہیں پتا, جا کے پرویز خٹک سے پوچھیں, ہمیں 2 سیٹوں کی جنرل سیٹوں کی آفر نہیں کی تھی,
2 जनरल सीटों की, हमने तो 2 अलग-अलग कैटेगरीज में अपोजिशन पार्टियों के साथ अलायंसेस करके लेकर आ गए। ठीक है, अच्छा सर चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, परवेज खट्टक को अभी मसूद रजा ले, क्या उन्होंने हमें 2 सीटों की ऑफर नहीं की थी? अगर ना की हो तो आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात कही होगी। चौधरी साहब बिल्कुल जो आपने बात की बिल्कुल ठीक की होगी। सर मुझे ये बताएं, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ये बातें होती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जी देखिए इनको बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं है कि हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क में। इस प्राइम मिनिस्टर को तो ये नहीं पता कि आपकी स्टेटेड पोजीशन क्या कश्मीर पे, और जो वजीर आजम, चलो सिलेक्टेड ही सही, जिस वजीर आजम की अना इस मुल्क के से बड़ी हो जाए, मसला कश्मीर से बड़ी हो जाए, और वो बैठने के लिए तैयार नहीं कश्मीर पे जब सारी कौमी क़यादत। चौधरी साहब माज़रत के साथ ये तमाम बातें हमने सुनी है, मुझे ये बताएं ना कि इस दफ़ा अगर इमरान खान साहब के अरकान पार्लियामेंट उनसे ना लाएं और वो शो ऑफ हैंड के जरिए, क्योंकि इलेक्शन नहीं होता, सीक्रेट बैलेट पे होता है, और इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देते हैं, तो ये अपोजिशन को इस दफ़ा काबिल कबूल होगा, इसलिए अपोजिशन अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे रह जाएगी। नहीं, कैसे पीछे रह जाएगी? आप कहते हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने ये बात 126 अरकान के साथ 18वीं तरमीम की थी ना, हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी, इन जितने वोट भी नहीं थे। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई नेगोशिएटेड, आप उस पर नेगोशिएशंस करते हैं, बात करते हैं, और आप चाहते हैं पीस एंड मील में, और आप अपने लोगों को फैसल वाडा को देना चाहते हैं, आप जुल्फी बुखारी को देना चाहते हैं एनआरओ। असल मामला तरीक़ाकार का है। असल ये जरूर है कि 100 अरब से कम पे एनआरओ नहीं देता इमरान खान। अगर किसी पे ये इल्जामात तो चलते रहेंगे, मगर जो तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार पर अगर इख्तिलाफ है, तो उस्मान डार साहब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि असद साहब ने, जो असद महमूद साहब ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी थी, और अपोजिशन की तरफ से तजवीज़ आती रही है, ज़रा सुने इसको, ये आपने क्यों नहीं किया? ये किस किस्म की असम्बली है कि चंद अफराद के लिए आप कानून साजी कर रहे हैं कि दोहरी शहरियत वालों को यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, और आप वोट के तकद्दुस को पामाल करें कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए अगर आपने इंतखाबी इस्लाहात लानी है तो फिर एक नुक्ते के हवाले से क्यों, फिर हम भरपूर इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी तैयार है कि आए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए बिल पेश करें, पार्लिमानी स्पेशल कमेटी बनाएं। इस तरह चोर दरवाजे से हमें आपकी कोई तरमीम कबूल नहीं कि आप ताकत के जरिए से और अफरादी कुव्वत के जरिए से उस बिल को पार्लियामेंट में पेश करें। उस्मान डार साहब, पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी, नॉर्म्स रहे, तरमीम लानी है, सबको साथ बिठाना है, बातचीत करनी है। आपकी कैबिनेट ने पिछले साल कैबिनेट में पास किया था इस तरमीम को, लेकिन 1 साल 1 महीने बाद आप इसको जब लेकर आए तो इतनी उजरत में लाए कि आपने किसी से मशावरत नहीं की, तो आपकी बदनीयती नहीं कहेंगे इसको, तो क्या कहेंगे? देखिए मसूद, मेरा तो ख्याल है जो थिएटर, जो मछली मंडी, जो अपोजिशन का असल चेहरा पार्लियामेंट में कल पूरी कौम को मीडिया ने दिखाया, उसके बाद तो मैं समझता हूँ ये सवाल ही नहीं उठता, ये जो कमेटी खेल रहे हैं दोनों बैठे हुए हैं मेहमान यहाँ, किस तरह सीटियाँ बजाई इन्होंने। क्या इनके हलके के लोगों ने पार्लियामेंट में इनको सीटियां बजाने के लिए भेजा हुआ है? सर वो तो इसीलिए बजाया कि जिस तरह गिराव किया गया, आप लेकर आए। सुन लें मसूद, आप भी यार काइंडली अपोजिशन का साथ ना दिया करें, आप एंकर हैं, आप बैलेंस रहा करें। आपने मुझसे हर किस्म का सवाल पूछा है, लेकिन ना आपने जोई साहब से पूछा है, ना यार आप बताएं ना, उनसे पूछा है। ये सवाल नहीं बनता कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूं कि मैंने 3 लोगों को जवाब देना है। सुन लेना यार, आपसे सवाल नहीं बनता क्या? मैंने 3 लोगों को जवाब देना, सवाल तो करने देना आप, मुझे आप फौरन कंट्रोवर्शियल बनाने की बात कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, देखिए मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं प्लीज कि आप कल रवैया नहीं देखा अपोजिशन का। नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया था कि आपने स्पेशल कमेटी बनाकर पार्लियामेंट की सारी जमातों को बिठाकर मुशावरत क्यों नहीं की? आप बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, तो मैंने तो ये सवाल नहीं किया ना आपसे, तो ये सवाल ही आपसे कुछ और किया है। पहले आप इन दोनों से पूछे, कमेटी है। अब भी मैंने आपको एक बात कही है, आपने शायद उसका वजन महसूस नहीं किया। अगर रातों रात एक नाअहल शख्स के लिए 24 घंटे में अमेंडमेंट आ सकती है, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, ये कमेटी कल बन जाती है। इनसे कमिटमेंट लें, ये संजीदा है। कमेटी यार क्या सर आप लेंगे ना, मैं कहां से लूंगा? 24 घंटे के अंदर बन सकती है। हम देखें मकसूद बात करनी चाहिए हकीकत पे। ये दिखा रहा है आपका, मैं देख रहा हूँ, ये देखें जरा गुत्थम गुत्था हो रहे हैं।
یہ اپوزیشن کو دیکھیں. آپ کے اس ترمیم لانے سے پہلے میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی, اسی پروگرام میں بات ہوئی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر ایسا کریں, پاکستانیوں پچھلے ہفتے انہوں نے کہا ان کو خط لکھ کے بلاتے ہیں. یہ ہے اپوزیشن, یہ ہے پاکستان کی اپوزیشن جو دنیا نیوز چینل دکھا رہا ہے. بات یہ ہے اگر میرے بھائی یہ سنجیدہ ہے نا, ابھی میں دیکھ رہا تھا بڑا خون کھول رہا تھا چوری منظور صاحب کا, کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. انہی کے لیڈر بلاول بھٹو نے کل 2 درجن دفعہ عمران خان کا نام لیا ہے, 1 دفعہ مودی کا نام نہیں لیا. اسی طرح طلال چودھری کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ کے تو اعصاب پہ عمران خان سوار ہو چکا ہے, انہوں نے بھی کم از کم 2.5 درجن دفعہ عمران خان کا نام لیا ہے. 1 دفعہ مودی کو نہیں کہا کہ وہ قابض ہو چکا ہے ہندوستان پہ. میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں آپ کے پروگرام میں جب ان کی حکومتیں تھیں تو کیا کشمیر آزاد تھا؟ بتائیں قوم کو, جو عمران خان نے قبضہ کروا دیا ہے, یا انہوں نے کیا کیا اپنی حکومتوں کے میرے خیال میں ان تمام موضوعات پر الگ پروگرام ہونے چاہیے. اور میں نے آپ سے سیدھا سوال کیا تھا کہ جو ڈیو مشاورت ہونی چاہیے تھی, جو پروسیس ہونا چاہیے تھا, کیا وہ اختیار کیا گیا کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا؟ آپ نے اس کا مجھے جواب نہیں دیا. اب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک مرحلہ تو سینٹ الیکشن ہے, دوسرا مرحلہ ہے 26 مارچ سے مہنگائی مارچ. یہ جو مارچ ہوگا اس کے بعد متعلق میں نے سنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم کا بستر گول کر دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح کا مارچ ہوگا, سٹ ان ہوگا, دھرنا ہوگا تو کیسا دھرنا ہوگا؟ دھرنے سے عمران خان صاحب 126 دن میں حکومت کو گھر نہیں بھیج سکے تو پی ڈی ایم کیسے بھیج دے گا؟ کیا سوچ رکھتی ہے اپوزیشن کہ وہ حکومت کو گھر بھیج دے گی لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے؟ تو طلال چودھری صاحب, کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ یہ اقدام کرنے کے بعد اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں, حکومت اس طرح سے گھر نہیں جائے گی. یہ جو لانگ مارچ ہوگا یا اس کے بعد سٹ ان ہوگا تو یہ کیسا ہوگا, اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا؟ کیا واقعی سے حکومت گھر چلی جائے گی؟ تو کیسے؟ دیکھیں, ایک تو حکومت جو ہے وہ 2.5 سال بعد بالکل ایکسپوز ہو چکی ہے, اور یقیناً جیسے تیسے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے اپنی پارٹی کے ہیں یا پھر وہ اتحادی پارٹیوں کے ہیں, وہ سارے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے عوام میں واپس جانا ہے. اور ان کے اتحادی تو ان سے کوئی خوش نہیں ہے, بلکہ ان کے اتحادی تو ایک گن پوائنٹ پر ان کے ساتھ جوڑے گئے ہیں, اور ان کو زبردستی سے پنجاب میں اور وفاق میں ان کو سپورٹ کروایا جاتا ہے کہ بھی ان کی گورنمنٹ آرٹیفیشلی قائم رکھنے کے لیے. تو لانگ مارچ جو ہے وہ بڑا ایک کلیئر میسج ہوگا پاکستان کے لوگوں کا, ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی طرح اس ناجائز حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا طاقتور حلقوں کو بھی میسج ہوگا, بالکل کلیئر میسج ہوگا, بھئی پیچھے ہٹ جائیں, لوگ نفرت کرتے ہیں, یہ آپ پہلے تو نجائز طریقے سے لے کر آئے ہیں, اب اس کو سپورٹ کر کے مزید آپ اس پاکستان میں غریب کی روٹی سے لے کے کشمیر تک کب چھنا ہے ان کے ہوتے ہوئے. میں وہ چینی آٹے سے شروع ہو جاتا ہوں, اور پاکستان کے سب سے زیادہ جو لوگ کرپٹ لوگ ہیں ان کے اوپر ایک نئی پیکنگ کر کے تبدیلی کے نام پر وہ آپ نے بیچ دی ہے, حکومت لے آئے. کیبنٹ دیکھیں, 70% وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے کتے بھی نہلایا کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ نون پیپلز پارٹی پاکستان کی کوئی ماشاء اللہ کسی ایسی کیبنٹ میں نہیں, اور آج ان کی کیبنٹ میں بھی ہیں. سو بات یہ ہے, یہ سارے ہم چاہتے ہیں کہ میسج جائے کلیئر تمام حلقوں کو, کتنی بھی سخت بات کر لیں آپ اور کتنی بھی سخت الفاظ استعمال کر لیں, لیکن یہی دعوے آپ نے کیے تھے جب آپ جلسے کر رہے تھے, جب آپ ریلیاں نکال رہے تھے کہ دباؤ پڑے گا اور ان کی حمایت ختم ہو جائے گی, ان کے اتحادی نہیں چھوڑ جائیں گے اور پھر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. نہیں ہوا. اس دفعہ کیسے ہو جائے گا؟ کیا چینج آ گیا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہم بڑی ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں. بے شک یہ حکومت ناجائز ہے, لیکن ہم اسے جائز طریقے سے گھر بھیجنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے جو آئین اور قانون میں دیا ہے. ہم نے آ کر سپریم کورٹ پہ شلواریں نہیں لٹکانی, پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کرنا, پارلیمنٹ کے جنگلے نہیں توڑنے. ہم نے آ کر یہ کام, ہمیں ایک پریشر عوامی بلڈ کرنا ہے, اور وہ ہو رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے, اور وہ آپ ان کے چہروں سے دیکھ سکتے ہیں, وہ بالکل نظر آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, اب تو ان لوگوں کے بھی گھر میں جا رہے ہیں جنہیں یہ کبھی فون کرنا پسند نہیں کرتے تھے.
اور اس کے بعد وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے منہ کھول دیے اپنے لوگوں کے لیے. اس کے بعد میں آپ سے کہوں یعنی ان کی گھبراہٹ بڑی کلیئر ہے کیونکہ پرفارمنس ان کے پاس نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں لانگ مارچ ایک کلیئر میسج ہوگا, پھر جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا لانگ مارچ کا منہ جو ہے وہ اس سائڈ کو بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلیں, یہ آپ کا موقف بالکل آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ آپ دباؤ ڈالیں گے اس سے, اور دباؤ کے نتیجے میں آپ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا چاہیں گے. چودھری منظور احمد صاحب, سر عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا 126 دن کا, آپ 26 تاریخ کو شروع کر رہے ہیں, ایک مہینے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے اور ماہ سیام میں احتجاج وغیرہ نہیں ہوتے, پھر عید کا موقع آ جائے گا. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اگر سٹ ان ہوگا تو اتنا لمبا ہوگا. اب وہی سوال آپ سے بھی کہ واقعی آپ پریشر اتنا کریٹ کر سکیں گے کہ ان کی سپورٹ ختم ہو جائے اور آپ حکومت کو گھر بھیج سکیں؟ اچھا مسعود احمد, ایک تو پہلے میں گزارش کر دوں, یہ بار بار کہتے ہیں جی الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں دیکھیں جو نو کانفیڈنس تھی اس کے اندر ان کے لوگ چلے گئے اور یہ دیکھیں کیا ہوا. تو یہ کوئی اگر چلے گئے تو کوئی لے کر بھی گئے تھے نا, تو وہ کون ہے جو لے کر گئے؟ ایک بات, ہم نے ایک آدمی کو پکڑ لیا تھا جو ہماری پارٹی کا تھا, جو یہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ ان کے جیت کر آئے تھے, خانزادہ خان تھے ہمارے کے پی کے سے. اس کو سزا پتہ کیا ملی؟ جب ہم نے اس کا, آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا, اس کا نام لے کر کہہ دیا کہ اس نے ووٹ نہیں دیا, اس کا مجھے پتہ ہے. تو اس کے بعد سزا یہ ملی, اس نے استعفیٰ دے دیا سینٹ سے, اور اس کے بیٹے کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ سینٹ کا ممبر بنا دیا. یعنی ہر گند یہ خود کرتے ہیں اور گالیاں دوسروں کو دیتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ اس بندے کو سزا دی جاتی, اس بندے کے خلاف کچھ ہوتا, آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. دوسری میری گزارش یہ ہے جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں جب یہ پریشر بنا ہے, ابھی صرف جلسے ہوئے, خالد مقبول صدیقی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں پتا میں اس حکومت میں بیٹھے کیوں ہیں. آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے سینسس کے حوالے سے جو پریشر ایم کیو ایم پہ بن رہا ہے وہ شاید ہمارے جلسوں سے نہ بنا ہو, لیکن سینسس کے حوالے سے انہوں نے یا سیاست میں زندہ رہنا ہے یا اس حکومت کو زندہ رکھنا ہے. ان کو ایک چوائس کرنی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2, یہ کل جس کو عمران خان کہتا تھا کہ پرویز لائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, وہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت ڈاکو راج. یعنی دراڑیں پڑ گئی صرف جلسوں سے. ابھی دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ریلیز کا, 9 کو حیدرآباد ہے, پھر 13 کو سیالکوٹ ہے, پھر 23 کو سرگودا ہے, 27 کو خزدار ہے, آگے چل کر بھی ہوگا. تو یہ جو رولنگ الائنسز ہوتے ہیں ذرا سے پریشر سے یہ پھٹنا شروع ہو جاتی, اور یہ پھٹنا شروع ہو گئے, اور ان کو ڈر کیا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو میرے خیال کے مطابق شاید یہ کوئی 126 دن میں 126 لوگ نہیں ہوتے تھے اور 24 گھنٹے میڈیا دکھاتا تھا ان کو, لیکن ہمارا یہ اس قسم کا نہیں ہوگا. ہمارا مارچ ہوگا, پاکستان کے سارے حصوں سے لوگ نکلیں گے, اور یہ پریشر ہی نہیں برداشت کر سکتے. مجھے پتا ہے یہ کتنے بہادر ہیں, ابھی بھی اعصاب پہ سوار ہے, ابھی بھی اعصاب پہ سوار ہے. تو ابھی تو کچھ کیا نہیں, ابھی تو سلولی اب ہم جو ہے وہ پریشر کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ دونوں بہت پر امید ہیں, حکومت ہے بہتر, آپ بہت پر امید ہیں کہ آپ پبلک کو بھی نکالیں گے, پریشر ڈالیں گے, ان کے اتحادی ان کو چھوڑ جائیں گے, اور آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکے. کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے؟ کیا پریشانی اس کے سامنے موجود ہے؟ عثمان ڈار صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن مختصر سی بریک لینے دیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے معاملات ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں. ایک بریک لینے دیں مجھے, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. 26 مارچ سے مہنگائی مارچ شروع ہوگا, اور عثمان ڈار صاحب اپوزیشن بڑی پر امید ہے, پاکستان کے کونے کونے سے لوگوں کو نکالیں گے, عوامی دباؤ ہوگا, آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ جائیں گے, اور پھر تحریک عدم اعتماد کی راہ ہموار ہوگی, آپ کی تمام سپورٹ ختم ہو جائے گی. یہ اپوزیشن کا لاہ عمل ہے. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ آپ کی پیش بندی کیا ہے؟ دیکھیں مسعود, یہ لانگ مارچ کریں, دھرنا دیں, اور میں سن رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ رمضان بھی آئے گا 1 ماہ بعد. جی, یہ دھرنا دینے والے بنے 126 دن کا ریکارڈ توڑیں. آپ کے پروگرام میں یقین دہانی کراتا ہوں, ان کی سحری اور افطاری دونوں کا بندوبست کریں گے. یہ دھرنا دینے والے بنے, یہ 30 دن تقریباً بنتے ہیں, ہم نے تو 126 دن دھرنا دیا تھا نا, میرا خیال ہے یہ 26 دن نہیں بیٹھیں گے. اور دوسری طرف جب یہ لانگ مارچ کریں گے, اور ابھی تک قوم منتظر ہے, جو درجنوں انہوں نے جلسے کیے, کہ یہ کیا ایسا, اگر پہلے تو یہ آئیں گے ہی نہیں, اگر ان کو اقتدار مل بھی جاتا ہے
ان دونوں جماعتوں کے پاس کیا ایسا اب منشور ہے یا روڈ میپ ہے جو 30 سال سے یہ مسلط رہے پاکستان میں اقتدار کے؟ اچھا آئیں گے کیوں نہیں یہ؟ تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ کیا کریں گے؟ تو مقصد یہ نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، اور پی ڈی ایم کے غبارے میں ہوا نکل گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر۔ مسعود، ریڈ زون میں ہماری حکومت نے انہیں پورا فری ہینڈ دیا، ایک کنٹینر نہیں لگایا راستہ روکنے کے لیے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کا میڈیا یہ کلپ دکھا سکے الیکشن کمیشن کے بعد، جتنے 11 جماعتوں نے مل کے لوگ اکٹھے کیے تھے، ایک کونسلر کارنر میٹنگ جو کرتا ہے اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر سکتا ہے جو عوام کے ساتھ اٹیچ ہے۔ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں، ان کے اپنے کارکن ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو 11 جماعتیں مل کے اپنے ورکر کو قائل نہیں کر سکی پہلے دھاندلی پہ، میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں 5 ماہ سے تو یہ دھاندلی کا راگ الاپ رہے تھے، مہنگائی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم نے ان کا بیانیہ رد کر دیا پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی عدلیہ کے خلاف، یہ اپنا بیانیہ بدل گئے ہیں۔ مہنگائی کی بھی اصل وجوہات یہی ہیں۔ انہی لوگوں نے ماضی میں جو اس ملک کا، اس اکانومی کا حشر کیا، آج وہ پاکستانی ان کی کرپشن کا بوجھ مہنگائی کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں۔ آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ایک اور معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں عثمان ڈار صاحب، ایک اور معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس اگر پاور شو ہوتا، پبلک کا اگر ان کے پاس پاور شو ہوتا تو یہ الیکشن کمیشن کے باہر دکھاتے، پورا فری ہینڈ دیا تھا ہم نے ان کو، اور قوم کے سامنے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھیں ابھی 1 مہینہ باقی ہے اس احتجاج کے شروع ہونے میں، اور پھر یہ کتنا لمبا چلتا ہے، اس دوران جو کچھ ہو سکتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں نہ جانے کیا کچھ بدل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ بدلے۔ ایک معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے۔ 4 فروری کو اس کی سماعت ہوئی تھی، اور جو اس سماعت میں بڑے سخت ریمارک سامنے آئے تھے، اور یہ پوچھا گیا تھا کہ پنجاب کی جو بلدیاتی حکومت کو تحلیل کیا گیا، سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جواب نہیں دے سکے تھے۔ اب اس کا تحریری حکم نامہ آ گیا ہے، اور اگلی سماعت میں پھر بلا لیا گیا ہے کہ اس پر جواب دیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ تحقیق ہوگی کہ یہ کس نے کہا، کس نے تجویز کیا، کہاں سے یہ بات آئی کہ پنجاب کی بلدیاتی حکومت کو تحلیل کر دیا جائے، آئین کے خلاف یہ بات ہوتی ہے، تو آپ کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی اسی دوران جب یہ احتجاج ہو رہا ہوگا۔ دیکھیں مسعود، جو بھی جواب جمع کرانا ہے وہ تو خیر اٹارنی جنرل جمع کروائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی جو بلدیاتی نظام ہم لانے جا رہے ہیں، ڈیولوشن آف پاور، جو اصل روح ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کا جو 18ویں ترمیم کا یہ راگ الاپتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم یونین کونسل اور گلی محلے کی سطح پہ، وارڈ کی سطح پہ لے کے جا رہے ہیں۔ وسائل سیدھے جائیں گے کونسلرز کے پاس، فنڈ سیدھے جائیں گے آپ کے علاقے کے چیئرمین کے پاس، کونسلر کے پاس، نہ کسی میئر کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی تحصیل ناظم کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی ایم این اے، نہ ایم پی اے، نہ منسٹر کے پیچھے۔ انشاءاللہ تعالی بڑا زبردست گیم چینجر بلدیاتی سسٹم آ رہا ہے۔ دیکھیں جہاں تک نظام کو سپیٹنے کی بات ہے، طلال چوہی صاحب یہاں موجود ہیں، یہی بتا دیں پرویز مشرف صاحب کا بھی ایک بلدیاتی نظام تھا، سمیٹ دیا انہوں نے آتے سال 2008 میں۔ اسی طرح سندھ سے میرے بھائی چودھری منظور مسکرا رہے ہیں، یہی بتا دیں سندھ میں انہوں نے کیوں سمیٹ دیا بلدیاتی نظام، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں، 5-6 کروڑ لوگ ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، شاید یہ سندھ کے ایم این اے اس کی بات کر رہے تھے کہ ان کو مہنگائی کا سامنا ہے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ اور سندھ میں جو حکومت ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چلے جو نظام ہم سمجھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا گراس روٹ کے، اس کے کیا ثمرات تھے آپ کے سامنے ہی ہیں، بتا دیں کیا ثمرات تھے، کیا چینج لے کے آئے، کیا تبدیلی تھی ان کے لائے ہوئے بلدیاتی طلال چودھری صاحب، میں نے آپ کو کہا آپ بات کریں جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ کیا نتیجہ توقع کر رہے ہیں طلال چودھری صاحب اس معاملے کا؟
دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو میں توقع کرتا ہوں اپنی معزز عدلیہ سے کہ وہ تمام اہم کیسوں کو ایک جیسی ویٹیج دیں گے. ایک صدارتی ریفرنس جیسے آج سنا جا رہا ہے, ایک صدارتی ریفرنس بھٹو صاحب کا بھی زرداری صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو بلدیات کا کیس ہے یہ بھی بہت دیر سے تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسی طرح پھر سپریم کورٹ میں بھی اب جج صاحبان نے ٹیک اپ کیا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یعنی کے پی میں انہوں نے مدت پوری کی, بلوچستان میں مدت پوری کی, سندھ میں مدت پوری کی, صرف یہاں پر بدنیتی سے توڑے گئے. اور اگر نیت سے توڑے جاتے تو الیکشن کروا دیے جاتے. الیکشن کہتے ہیں جی روح کے مطابق کروائیں گے, اور روح تو آپ نے اس کی آتے ہی جان نکال دی پکڑ کے بلدیات کی. اور اب روح پتہ نہیں کس روح ہو, یہ بھٹکی ہوئی روح پتہ نہیں کب آئے گی کب نہیں آئے گی. گزارش یہ ہے, یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت وہ بھٹکے پھر رہے ہیں. یعنی جو گلی محلے کا کام ہے وہ اب لوگوں کو نہیں ہو رہا. میری یہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے. مجھے امید ہے پنجاب کے لوگوں اور پنجاب کے بلدیات کے جو لوگ ہیں بڑی دیر سے انصاف کے جو منتظر ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا, اور یہ جتنی مدت باقی ہے وہ ان کی پوری ہونی چاہیے. اس کے بعد الیکشن کا شوق جیسے مرضی پورا کر لیں. ٹھیک. اچھا چودھری صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب مجھے نہیں ملا کہ یہ جو ارکان پارلیمنٹ آتے ہیں پارلیمنٹ میں, یہ تو 62-63 کی چھننی سے گزر کے آتے ہیں. آپ لوگ انہیں نامنیٹ کرتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں, ان کے کریکٹر کو آپ دیکھتے ہیں, تو ان پر ہی آپ جب عدم اعتماد کر دیتے ہیں, یہی آپ کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں, یہی پیسے پکڑ دیتے ہیں, تو قوم کو کیا میسج جائے گا؟ اس کی ذمہ داری بجائے اس کے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کون سا الیکشن ہو اور کون سا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو, اس سے زیادہ سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہوتی کہ اچھے صاف ستھرے لوگ لے کر آئیں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ چونکہ پولیٹیکل پروسیس چلے گا تو اس سے وہ لوگ آ سکیں گے, لیکن مسعود رضا بڑا المیہ ہے اس ملک کے اندر. حلقوں کے اندر ڈائریکٹ پیسے چلتے ہیں. مثلا میرے الیکشن, میرے حلقے کے اندر ڈائریکٹ پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو الیکشن جیتنے کے لیے. تو پھر کیا یہاں پہ بھی شو آف آپ جنرل الیکشن بھی کرائیں گے؟ آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اور جب تک نہیں ہوتا, ہمارے جیسے لوگ تو ویسے ہی میرا نہیں خیال اگلے 1-2 الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. یہ عثمان ڈار صاحب جیسے امیر لوگ, اس قسم کے لوگ ہی الیکشن لڑ سکیں گے جن کے پاس بہت پیسہ ہوگا کروڑوں لگانے کے لیے. تو کروڑوں لگتا ہے سارے کہہ رہے ہیں, اور اگر کروڑوں لگتا ہے, آپ لوگوں کو ووٹ خریدتے ہیں, ووٹ بیچتے ہیں, ووٹ بکتے ہیں, تو اس سے پھر کیسے آپ جان چھڑائیں گے جنرل الیکشن کے اندر؟ اگر آپ کا یہ آرگومنٹ ہے, آپ کی جو بات ہے وہ درست ہے کہ ہم ایسی قیادت کو سامنے لے کر آئیں جو ان چیزوں سے مبرہ ہو. لیکن اگر آپ کسی کو پریشر ڈال کر آپ وفاداریاں تبدیل کرا رہے ہیں, پارٹیاں تبدیل کرا رہے ہیں, نیب کو استعمال کر رہے ہیں, اور باقی ایجنسیوں کو استعمال کر کے آپ ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں, تو پہلے جو آسان کام ہے وہ تو کرنے دیجئے نا. ٹھیک ہے, کہ ان کو پیچھے ہٹانے دیجئے, ان کو کہنے دیجئے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ اپنا کام کریں, آپ کے ذمہ بہت سارا کام ہے. آپ اس ملک میں ویکسین تو نہیں کسی جگہ پہ اس ایجنسیاں ویکسین کا فارمولا تو نہیں چوری کر کے لے آئیں کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ لے آئیں اور کہیں کہ یہ ہم لے کر آئیں, فلاں ملک بنا رہا تھا ہم کروا کر لے آئیں. آپ جو کام آپ کے کرنے کا آپ وہ کریں, جو کام میرے کرنے کا میں کروں, جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ میڈیا کا کرنے کا کام میڈیا کرے. کیا ہوا قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں؟ میڈیا کے سارے لوگوں نے, رپورٹرز نے خاص کر, چونکہ رپورٹرز براہ راست رپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ خبریں نہیں آ رہی, تو وہ صحیح سب سے زیادہ اچھی ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے. ٹھیک. اور عثمان ڈار صاحب, پالیسی میکرز نہیں ہو. بالکل لاسٹ منٹ ہے, میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو کچھ پورے معاشرے میں ہو رہا ہے, جیسے تھانہ بکتا ہے, جیسے الیکشنز ہوتے ہیں, جیسے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, ویسے ہی ہمیں صورتحال ملتی ہے سینٹ کے اندر. تو سینٹ میں ایک تبدیلی سے ملک میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آ جانی, تبدیلی تو پھر پورے اوپر سے لے کر نیچے تک آنی ہے. تو اس میں جب تک اپوزیشن, حکومت, میڈیا, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ سب ساتھ یک جٹ نہ ہو, ایک سوچ کے حامل نہ ہو, تبدیلی تو نہیں آ سکتی سر. عثمان ڈار صاحب.
مسعود مجھ سے جی دیکھیں میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. تبدیلی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, عوام کو, حکومت کو, جیسے جیسے آپ بات کر رہے ہیں, چاہے عدلیہ ہے, میڈیا ہے, سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن چوئی صاحب نے دیکھیں جو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بات کی ہے, مسعود دیکھیں آج چوئی منظور صاحب یا طلال چوئی صاحب بیٹھ کے پورا اظہار خیال کر رہے تھے. آج آپ کے ان کی تقریریں پوری لائیو چل رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان کو لائیو سنایا جا رہا ہے, ٹویٹر, فیس بک, ہر چیز پہ چل رہا ہے. دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں آپ جس کی بات کر رہے ہیں, میں پہلے دیکھوں گا جو ابھی آپ نے ٹی وی پروگرام میں بات کی, آپ نے تو یہ بھی تک کہا ہے جی کہ ہمیں 2 جو سینیٹرز ہیں. خان تھا جس نے استعفیٰ دیا, اس کے بیٹے کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دیا ہے, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. چلیں ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے نا کہ 2 جو سینیٹرز تھے وہ پرویز ہٹک صاحب کے ساتھ طے ہوئے تھے, وہ اپنا ایک واپس لے گئے. ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, آپ کا بہت شکریہ چودھری منظور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور اصل بات یہی ہے کہ صرف سینٹ الیکشن میں ہی شفافیت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہر جگہ شفافیت کی ضرورت ہے, اپنی طبیعتوں میں شفافیت کی ضرورت ہے. قوانین موجود ہیں, ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے, تبھی نظام بدلے گا, اور اس کے لیے یکسوئی بہت ضرورت ہے. تو آپس کے اختلافات ختم کریں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.